बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। 18 अक्टूबर को मज़ार-ए-क़ाइद पर जो कैप्टन सफदर वाला वाक़या हुआ, मज़ार-ए-क़ाइद की बेहरमती का मुकदमे का इंदराज, फिर आईजी सिंध के साथ जो बदसलूकी की बात सामने आई, फिर आईजी सिंध की जानिब से और पुलिस अफसरान की जानिब से रुखसती की दरख्वास्तें, फिर आर्मी चीफ का वाक़े का नोटिस लेना, और अब 2 हफ्ते के बाद जो कोर कमांडर साहब को असाइन किया गया था कि वो तहकीकात करेंगे, आज उसकी जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो ISPR ने बताया कि उसके तहत ISI और रेंजर्स के अफसरान को उनके ओहदों से हटा दिया गया है और इसे एक जज्बाती रद्द-ए-अमल करार दिया गया। कहा गया कि सिचुएशन को बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। बहरहाल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पब्लिक अनाउंसमेंट है कि उन अफसरान को ओहदे से हटाया गया। बहुत सारे सवालात उठे हैं कि अगर पुलिस FIR दर्ज कर लेती वक्त के ऊपर तो शायद ये नौबत ना आती, फिर अगर FIR किसी ने झूठी दर्ज कराई है तो उसके खिलाफ अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत सारे सवालात हैं जिसका बोझ जो है वो अब सिंध पुलिस के ऊपर और फिर सिंध हुकूमत के ऊपर आन पड़ा है। साथ साथ जो कौमी सलामती से मुतालिक स्पीकर ने इजलास तलब किया था वो अपोजिशन ने इनकार किया उसमें जाने से, वो इजलास मुलतवी कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में जो ज़बान इस्तेमाल हो रही है उसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और CPEC अथॉरिटी से मुतालिक कौमी असम्बली की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के अंदर बहुत बातें हुई हैं कि ऑर्डिनेंस भी नहीं है, बिल भी मंजूर नहीं हुआ, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये बिल आज भी उस कमेटी में मंजूर नहीं हो सका। मेरे साथ तीनों बहुत ही सीनियर मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर मोहतरम निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक गवर्नर KP के इकबाल जफर झगड़ा साहब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर नोमान वजीर साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब, ये बिलावल साहब ने डिमांड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आर्मी चीफ ने नोटिस लिया, आज बिलावल साहब ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। पूरा जो ये वाक़या है, जो मंजरनामा है, उसके अगर मैं कहूँ आपकी वजारती कमेटी भी काम कर रही है, उसका अहाता करें तो क्या कहेंगे आप? मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बुलाया। इस सारे तनाजुर में ये कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत ने बिल्कुल सही इंकिशाफात किए थे। जो कुछ भी हुआ था उस दिन, FIR झूठी थी इसलिए उसको रद्द करना पड़ा। चालान बनता नहीं था क्योंकि वहां वो जो फरियादी था वो तो खुद मौजूद नहीं था। उसकी उसी दिन पता चल गया था कि ये झूठी FIR 24 घंटे के बाद कटवाई गई है, और वो भी किसी के जोर जबरदस्ती पर। PTI के हलीम आदिल साहब ने जाके FIR कटवाई थी, साथ वो थे, फरियादी कोई भी हो, और वो फरियादी के लिए भी पता चल गया कि कौन है। वो खुद रूपोश एक बंदा था जिसने जाके फरियाद कटवाई। उसका तो ये हशर होना था। कोर्ट ने जमानत दे दी उनको 1 लाख रुपए की मुचलके पर कि वो जा सकते हैं, आजाद हैं, सिर्फ नारे की बात पर। नारे लगाना न लगाना ये कोर्ट के पास मसला है, इसलिए मैं अभी उस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा। रही बात दूसरी कि बिलावल साहब ने बड़ा तहमुल दिखाया, उसने बात खुल के की, उसने कोई ऐसी जज्बाती एक्शन नहीं लिए। यहां तक भी हुआ कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी IG को मनाने के लिए उसके घर पहुंचे कि वो इस्तीफे न दें या छुट्टी पर न जाएं और हमारा पुलिस का निजाम चलता रहे। IG सबसे बड़ी पोजीशन होती है पुलिस में, और वो उनको मनाने भी गए। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी उन्होंने फोन किया, या उन्होंने नोटिस लेकर बिलावल साहब को फोन किया। वो जाने, उनका काम, मुझे नहीं मालूम इसका कि किसने पहले फोन किया नहीं किया। लेकिन बिलावल साहब ने भी एक राइट आदमी को शिकायत की, क्योंकि यहां जो भी थे पस मंजर में या मंजर पे, जो सामने मंजर पे थे, वो लोग जो थे उनकी निशानदेही हुई। निशानदेही होने के बाद उनको अपनी ड्यूटी से फारिग किया गया है, जो आज हुआ है। ये मिनिस्ट्रियल कमेटी की तो अभी बात चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन पुलिस की इस इंकशाफात के बाद, पुलिस की रिपोर्ट के बाद आर्मी चीफ का ये एक्शन लेना ऐसा काम है कि जरा पता तो चले। ये मतलब कहीं हलीम आदिल शेख साहब के कहने पे तो नहीं चले गए थे सब कुछ करने। तो ये बात जो भी हुई है वो ठीक हुई है, और इस तरह से थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस का काम है तो पुलिस को करना चाहिए। कायदे आजम की मजार पे अगर नारे लगाने हैं तो पुलिस को पकड़ना चाहिए, दूसरे किसी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। ये पुलिस का काम है। FIR कटी, पुलिस ने आगे जाके पकड़ना था। अगर नहीं पकड़ती तो पुलिस पर आती बात कि जी लाहौर चले गए हैं, अब ये करें वो करें। ठीक, जो भी हुआ है। लेकिन अगर पुलिस ने कोई कोताही बरती है तो वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए खोड़ो साहब। सर, कोताही तो कोताही है ना। ठीक, उसमें मैं क्या कहूं। ठीक,
اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ بھی مطمئن ہیں جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ جو ساری اب صورتحال سامنے آئی ہے، آج جس طریقے سے انفارم کیا گیا کہ کارروائی ہو گئی ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا، اور میرے ساتھ کھوڑل صاحب بھی آئے اور نعمان وزیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کھوڑل صاحب نے بڑی تفصیل سے تمام واقعات آپ کو سامنے رکھ دیے، کیونکہ وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے سب کچھ باقاعدہ دیکھا، اور اس کے مطابق جو کچھ ایکشن ہوئے ہیں وہ بھی ان کے سامنے تھا۔ اب جو اس پہ ایکشن ہوا ہے اور جو فیصلہ سامنے آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی اسپرٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اس ملک میں آئین اور جمہوریت کو یقینی بنانا ہے تو پھر اس طرح فیصلے کرنے پڑیں گے، یہ نہیں کہ جی بس حکومت والے جو چاہیں گے وہ کریں، کسی کی بھی حکومت ہو، یہ حکومت ہو یا دوسری حکومت ہو، لیکن آئین اور قانون کے مطابق اگر کوئی ایکشن نہیں ہوگا تو اس کا ضرور نوٹس لینا چاہیے، اور اس پہ جب جس طرح ایکشن اس وقت لیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہی اس کا آؤٹ کم ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کا کرم ہے، اس پہ میں بھی سیٹسفائیڈ ہوں اور دیگر جماعتیں بھی سیٹسفائیڈ ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر یہی اسپرٹ رہا تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید ہمارے ملک میں جو اس وقت ایک افراتفری کا عالم ہے، اس کو کسی طریقے سے سنبھالا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ نعمان وزیر صاحب، تو اب جو ایکشن ہوا ہے جی حافظ صاحب، میں گزارش کر رہا ہوں کہ قانون تھا کہ اگر کوئی جھوٹا کیس داخل کرتا ہے جی تو جھوٹا کیس داخل کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ ٹھیک، یہ مذاق نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پر ایف آئی آر جھوٹی کٹوا دو اور وہ بی کلاس ہو جائے اور فریاد کٹوانے والے کو کچھ بھی نہ ہو۔ ٹھیک، اگر تھوڑی سی بات جو رہ گئی ہے وہ یہ رہی ہے۔ جی ٹھیک، وہ تو اب پولیس کو کھوڑا صاحب کرنا چاہیے مدعی کو، اگر جس نے جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی میں نے تو کہہ دیا، اب پولیس والے کو دیکھیے۔ جی نعمان وزیر صاحب، یہ جو کہہ رہے تھے کہ جی معاملہ پولیٹیسائز ہو گیا، یہ جو آج ایکشن ہے اس سے تو لگا کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوئی تھی جس کے بعد یہ ہوئی ہے، اور پھر جن لوگوں نے اگر کیا انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں کسی آرڈر کو بجا لائے ہوں گے، جو آج جس طریقے سے جو کہا گیا ہے کہ ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سچویشن؟ مہربانی طارق صاحب اور باقی دو میرے ساتھیوں نے بڑا الیبوریٹلی ڈیٹیل میں بتایا۔ میں تھوڑا ایک تو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے پاکستان آرمی سے، انہوں نے ایک کورٹ آف انکوائری آرڈر کی اور ود ان 14 ورکنگ ڈیز اس کا ایک انکوائری کی رپورٹ بھی آ گئی جو آج پبلک کی گئی، اور اس کے اندر اس طرح نہیں ہے کہ جی وہ ختم ہو گیا کیس۔ وہ دونوں جو کنسرنڈ آفیسرز ہیں رینجرز کے اور باقی آئی ایس آئی کے جس کے بھی تھے، وہ ان ساروں کو ریفر کر دیا گیا جی ایچ کیو، اور جی ایچ کیو میں اس کی پھر آگے اس کی ایڈمنسٹریٹو ایکشن ان کے اگینسٹ لیتے ہیں، یا ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے یا سمری ڈسپوزبل ہوتا ہے، وہ ابھی چیز آگے چلنی ہے۔ اور ان کے اگینسٹ ایکشن لیا کہ انہوں نے بیونڈ دیئر کال آف ڈیوٹی، انہوں نے کیا اوور ایکٹیولی جا کر کیوں کیا مانا کہ بہت لوگوں میں عوام میں بہت وہ لوگ تھے خفا تھے اس بات پر کہ بے حرمتی ہوئی ہے، قوم کے فادر آف دا نیشن کے مزار کے ساتھ اس طرح ہوا ہے، بہت لوگ خفا تھے اس کے اوپر انہوں نے، لیکن اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جا کر ضرورت سے زیادہ انہوں نے کیا، اور اس کی کورٹ مارشل ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہوتا ہے یا سمری ڈسپوزبل ہوتا ہے، یہ جی ایچ کیو فیصلہ کرے گا۔ اب آتا ہے بات اس کے اوپر کہ ایف آئی آر پروسیڈنگز، ایف آئی آر دیکھیں جی، ایف آئی آر ہوا اس کے اوپر اب پولیس نے آگے انکوائری کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ جی کیا کس نے وائلیٹ کیا بے حرمتی اس جگہ کی، مسلم قائد اعظم کے مزار کی کس نے کیا، اور اس کے اوپر قانون کی، جیسے سب میرے دو ساتھی کہہ رہے کہ قانون کے کس شک کی خلاف ورزی کی اور اس کے اوپر کیا کیا گیا۔ جیسے گھورو صاحب نے کیا، گھورو صاحب نے کہا کہ جی ایک کرائم کمٹ ہوا، ایک بے حرمتی ہوئی، یہ قانون میں لکھا ہے، اس کے اوپر پولیس نے ایف آئی آر خود کیوں نہیں رجسٹر کیا؟ 24 گھنٹے گزرے، ایف آئی آر کو چاہیے تھا، پولیس کے نالج میں آ گیا کہ ایک کرائم کمٹ کیا گیا ہے، اس نے کیوں نہیں کیا گیا؟ چوتھی بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پولیس کی یہ انکوائری کی چوتھی چیز یہ دیکھنی تھی، ان کے فوج کے افسروں کے خلاف تو جو ہونا ہوئے گا، انشاءاللہ ہوئے گا اور ہونا بھی چاہیے، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ پولیس کے افسروں نے جو میوٹنی کی کہ سب نے آئی جی سمیت مل کر سب نے ریزائن کیا یا چھٹی کے لیے اپلائی کیا، یہ لیو اپلیکیشن میوٹنی کی ڈیفینیشن جو ہوتے کہ جوائنٹلی
سب مل کر ایکٹیویٹی کریں گے. ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو میوٹینی میں کنسیڈر کیا جائے گا. پولیس کو بھی اگر آپ نے پولیس کی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کا, ویدر پولیس ہے یا آرمی ہے جو بھی ہے, اس کی اتھارٹی اس کا ڈسپلن مینٹین کرنا ہے, تو اس کے اگینسٹ, پولیس کے اگینسٹ, افسروں کے اگینسٹ کوئی ایکشن لینا لازم ہے, ہونا چاہیے. فائنلی جو کھورو صاحب نے بات کی کہ بلاول صاحب آئی جی کو منانے گئے, میں اس کے بارے میں نہیں جانتا منانے گئے یا کچھ اور کرنے گئے, میں اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن پولیس, میں اتنا کہتا ہوں کہ پولیس جتنا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, نہ ہم کے پی کے میں نہ پنجاب میں اس کے اندر وہ کوآپریشن مانگتے ہیں ان سے, نہ ہم ان کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں. ان کو ہم انڈیپینڈنٹ چھوڑا ہوا ہے. ملک کی بہتری, صوبے کی بہتری اسی میں ہے کہ پولیس اپنا فنکشن کرے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنا فنکشن کریں. پولیٹیکل لوگوں کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرے خیال میں, میری ناقص ہے, کھورو صاحب کو فنا ہو اس بات کے اوپر, لیکن جتنی پولیس میں انٹرفیئرنس سندھ کے اندر ہے اتنی کسی صوبے کے اندر. ٹھیک, کھورو صاحب اس پہ کوئی کامنٹ کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جتنی سیاسی مداخلت سندھ میں ہے پولیس پہ اتنی کسی صوبے کے اندر نہیں ہے. اور یہ الزام بھی لگا کہ بلاول بھٹو صاحب, نعمان وزیر صاحب نے تو نہیں کہا لیکن میں ایلیبریٹ کر دیتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب جو منانے کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی کہ چیزیں جو بھڑکائی جا رہی تھی وہی بلاول ہاؤس سے ہو رہی تھی, وہ ان کو بڑھاوا دے رہے تھے چیزوں. سر اب دیکھیں, ہماری بات پروو ہوئی ہے. ایکشن اگر لیا گیا آئی ایس آئی پر یا رینجر پر تو کچھ نہ کچھ تو ایسی گڑبڑ ہوئی نا جس کی وجہ سے ایکشن لیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے حکم نہیں دیا تھا کہ ایسے کرو. آئی جی بڑا عہدہ ہے, اس کے برابر کا عہدہ کور کمانڈر کا ہو سکتا ہے, لیکن اس کو جس طرح سے گھسیٹا گیا یا جس طرح سے بھی اس نے بیہیو کیا یا جو کچھ بھی ہوا, میں سمجھتا ہوں اس مرتبے کا خیال نہیں رکھا گیا. اس میں آئی جی کے ساتھ ایسا ورتا ہوا تو دوسرے آفیسروں نے بھی کہا کہ ہماری اب وردی کی کوئی عزت نہیں رہی, اس لیے ہمیں چھٹی پہ جانے دیں. بات تو دراصل یہ ہوئی جو اخباروں میں آئی, جو ہم نے پڑھی, آپ نے پڑھی, سب نے پڑھی. یہ سارا کچھ ایکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ماحول میں کس نے غلط فائدہ اٹھایا. میں سمجھتا ہوں حلیم عادل نے غلط فائدہ اٹھایا. ایف آئی آر کٹوانے پر زبردستی کی ہوگی کہ ایف آئی آر کاٹو, کون ہوتے ہو تم کہ ایف آئی آر نہیں کاٹو گے. اس کو کس نے کہا تھا, حلیم عادل صاحب کو کس نے کہا تھا کہ اس طرح کی جا کے بات کرو. یہ پتہ چلنا چاہیے. اگر پتہ چلنا ہے تو پھر اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ وہ روپوش آدمی کو لے کے گئے کیوں, جھوٹی فائر کٹوائی کیوں کی, جبکہ ان کو دھمکیاں نہیں ملی, اس کو قتل کرنے کی دھمکیاں تھی نہیں, وہاں تھا ہی نہیں, موجود ہی نہیں تھے. وہ کہتے جی پھر میں پوچھ رہا ہوں کہ حلیم عادل صاحب کو کس نے حکم دیا کہ اس طرح سے کرو جا کے. اگر کھولنی ہے بات تو پھر اس طرح سے کھولو نا. اچھا, اور سیاسی مداخلت پہ جو نعمان صاحب کہتے ہیں سیاسی مداخلت جتنی سندھ میں ہے, سیاسی مداخلت حلیم عادل شیخ نے کی نا. سیاسی مداخلت تو حلیم عادل شیخ صاحب نے کی جنہوں نے جا کے ایف آئی آر کٹوائی. ٹھیک, سیاسی مداخلت اس کو نہیں کہتے کیا؟ ٹھیک, یعنی پیپلز بلاول پارٹی صاحب نے کوئی بیان دیا تو وہ سیاسی مخالفت ہے یا سیاسی مداخلت ہے؟ بلاول صاحب کے اور اس کے بیان آئے تو وہ سمجھو مداخلت ہے. حلیم عادل کرے تو وہ مداخلت نہیں ہے. ٹھیک, نعمان صاحب وہ اگر آپ کے لوگ کریں تو وہ سیاسی مداخلت نہیں, اور پیپلز پارٹی کا بیان آئے تو وہ سیاسی مداخلت. دیکھیے, میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ویدر حلیم عادل شیخ کریں یا کوئی اور کریں, اگر انٹرفیئرنس پولیس کے رننگ آپریشن میں کر رہا ہے وہ غلط چیز ہے. ٹھیک, میں تو سیدھی اصولاً میں ایک بات کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وہاں کی پولیس, اب جگڑا صاحب کے پی کے میں پولیس کو انٹرفیئر نہیں کر رہا ہے. کل مجھے کے پی کے والا پولیس والا سینیٹر روکا, اس نے ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا, اس نے 500 روپے میں جرمانہ کیا. ہم یہاں جو ہے نا, ہمارا کلچر یہ ہے, ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پولیس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پولیس ریسپیکٹ کرتا ہے, ہم اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرتے ہیں. یا آپ کسی پولیس والے کو ایس ایچ او کو رنگ کریں, فلانا کام میں کہتے صاحب پشتوں میں کیا گا, یہ قانون کے خلاف ہے, یہ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا. سندھ میں یہ نعمان صاحب کے پی کے میں ہو گیا, پنجاب میں کیوں نہ ہو سکا؟ وہاں پہ بھی تو آپ کی حکومت. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہتے ہیں. پنجاب میں جتنا ہمارا یہاں میوچل رسپیکٹ, ہمارے کلچر میں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا, کلچر میں ہم ایک دوسرے کی اتھارٹی کو بھی نہیں کرتے. اور پی ٹی آئی کی حکومت جہاں بھی ہے اس کو ہونا اس طرح چاہیے کہ آپ نے اداروں کو فری چلنے دینا ہے. اگر آپ نے ملک میں ترقی کرنی ہے, پولیس ہو گیا, آرمی ہو گیا, جو بھی ہے, اس کو آگے چلنا ہے. مجھے یہ بتائے نا کہ ایف آئی آر آپ نے کیپٹن صفدر نے وہاں بے حرمتی کی یا نہیں کی, اور کی
تو آئی جی نے یا پولیس نے اس کے اندر ایف آئی آر جو قانون کے مطابق ایف آئی آر رجسٹر کیوں نہیں کیا؟ حلیم عادل شیخ یا کسی اور نے انٹرفیئر کیوں کیا؟ اگر وہ بے حرمتی ہوئی ہے، وہاں نعرے لگے ہیں، تو اس کے اگینسٹ ایف آئی آر رجسٹر ہونی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں کی؟ پولیس کی آئی جی سے بھی یہ پوچھ کیوں نہیں کی؟ جی ٹھیک. میں نعمان صاحب، میں معذرت کے ساتھ بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. آئی جی صاحب کو لے گئے تھے، یہ حقیقت ثابت ہو گئی. کون لے کے گیا تھا یہ پتہ چل گیا، سزا ہوئی پتہ چل گیا، ایف آئی آر جھوٹی کٹی پتہ چل گیا. اب صرف یہ بات ہے، اگر آپ نے اس کو لمبا کھینچنا ہے تو پھر بی کلاس میں داخل کروانے والی ایف آئی آر کے بندے کو بھی ذرا ثواب سامنے آنا چاہیے. حلیم عادل صاحب کو کس نے کہا کہ یہ جا کے ایکشن کرو؟ اسی دن نہیں کیا تھا، دوسرے دن کیا تھا، یا رات کو کیا تھا، 8 گھنٹے کے بعد کیا تھا، 6 گھنٹے کے بعد کیا تھا. ٹھیک. میں اگر آپ نے اس کو لمبا کھینچنا ہے تو بھلے کھینچیں. ٹھیک. میں جھگڑا صاحب ایک تاریخ میری آخری بات سننا اس کے اندر. میں دیکھیں جہاں تک اس کے اندر ہے، یہ چھوٹے افسروں کو سزا دے کر اپنی جان چھڑانا کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ جیسے کھورو صاحب کہہ رہے ہیں اوپر سے آئیے، بہت غلط بات ہے. کسی چھوٹا کپتان کو یا ایس ایچ او کو یا کسی انسپیکٹر کو سزا دے کر یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یہ اگر اوپر سے آئی ہے تو اوپر تک بات جانی چاہیے. ایک بار یہ کرنا از ناٹ انف کہ جیسے وہ پی آئی اے کا وہ پرابلم ہوا ہے سول ایویشن کا ایئرپورٹ پر، اسلام آباد ایئرپورٹ پر چھوٹے لوگوں کو سزا دے کر ختم کر دیا. الزام غلطی بڑوں کی تھی کہ بڑوں کی طرف سے ڈائریکشن. اگر آئی ہے کھورو صاحب، آئی ایم 100% ود یو، اوپر تک بات جانی چاہیے. پھر ٹھیک. میں جھگڑا صاحب ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد جو ہے وہ یہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ تھی وہ کل اب پوسٹ پون ہو گئی ہے، اپوزیشن اس میں جا نہیں رہی تھی. اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نثار کھوڑو صاحب، سینیٹر نعمان وزیر صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب میرے مہمان ہیں. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، کل یہ بات سامنے آئی کہ اسپیکر نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، تمام پارلیمانی جو لیڈرز ہیں ان کو دعوت دی، پھر آج آیا کہ پی ڈی ایم نے منع کر دیا اس میں جانے سے، پھر وہ اجلاس ملتوی ہو گیا. نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر بھی اب اتنا ڈسٹرسٹ کہہ لے یا ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہاں کیا معاملہ؟ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ انفارچونیٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اب یہ تو جہاں سے یہ انیشیٹ ہوا اور کس طریقے سے ہوا اس کا میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. لیکن what I could foresee is کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور انسٹیٹیوشنلائزیشن ہونی چاہیے، انسٹیٹیوشن کو اپنے اپنے حد میں رہنا چاہیے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اگر یہ اجلاس بلایا گیا تھا آن دا ڈیمانڈ آف دا آرمڈ فورسز، تو اس سے شاید پی ڈی ایم نے ریئیکٹ کیا ہو کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس والی بات نہیں ہونی چاہیے اور پھر پارلیمنٹ میں آ کر کوئی ایسی بات کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے لیے پھر بہت بڑا ایک ایشو بن سکتا تھا اس سے. لہٰذا پی ڈی ایم والوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اگر ایشوز کو ہم نے سنبھالنا ہے اور اس کو ہم نے ایک حد میں رکھنا ہے تو پھر ان کو پارلیمنٹ کو انڈیپینڈنٹلی چلنا چاہیے. اور اگر پارلیمنٹ بلائے اس کو آرمڈ فورسز کے ریپرزینٹیٹیو کو، تب جا کے وہ چیز جو ہے وہ میرے خیال میں پھر سب کو ایکسیپٹیبل ہوگی. لیکن ان کے ایمان پہ اگر بلایا گیا تو that could be one reason why the PDM has reacted to it. کھوڑا صاحب، یہ اب اس کو ڈیڈ لاک کہیں گے یا کیا کہیں گے کہ وہ پی ڈی ایم کہتی ہے ہم نے ویسے بھی بات نہیں کرنی، جو اگر اسپیکر صاحب بلاتے اس میں بھی نہیں آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے یہ میٹنگ بلا کر ایک صحیح کام کیا تھا. یہ پارلیمنٹ کا اسپیکر ہے، پارلیمنٹری لیڈرز کو بلا رہے ہیں اور عسکری قوت وہاں آ کے کچھ بریفنگ کرتی سیکیورٹی کے مسئلے پر. یہ طریقہ ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں یہ طریقہ، اس پر انکار کیوں کیا اپوزیشن نے، اس کا جواب آپ شیخ رشید سے پوچھیں جو کہتا ہے کہ میں نیشنل اس میٹنگ کا حصہ تھا. دوسرے سارے لیڈر صاحبان تو چلے گئے تھے نا بلاوے پر، چلے گئے تھے، انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا تھا، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، ان کو بریفنگ ملی. لیکن بات کھولنے والا کون تھا؟ شیخ رشید.
ہم کیا اسے سازش کرنے گئے تھے؟ قومی سلامتی کے ایشوز اگر اسپیکر بلاتا ہے تو بھی ہمیں انکار کرنے کی وجہ نہیں تھی، لیکن ماحول کس نے خراب کیا، قوم کو ڈیوائیڈ کس نے کیا، اپوزیشن کو اس لیول پر پہنچایا کس نے؟ وہ وفاقی وزیر ہے، ٹھیک، جنہوں نے خامخواہ بول کے شروع کر دیا۔ کیا وہ نہیں جاتے تھے کیا ان کی سیکیورٹی میٹنگز میں؟ جاتے ہیں نا، کیوں جاتے ہیں؟ اگر ہم جاتے ہیں تو بڑی طنز کی جاتی ہے کہ جی سیکیورٹی بریفنگ میں گئے تھے پالیٹیشنز، وہ جائیں تو کچھ نہیں ہے۔ عمران خان ان کے سٹی بجانے پر کنٹینر چھوڑ کے ادھر چلے جائیں تو وہ کچھ نہیں ہے۔ عمران خان انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ جی انگلی اٹھے گی اور سیٹی بجے گی، وہ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت شیخ رشید صاحب چپ تھے۔ ہم نے تو آرام سے جا کے سیکیورٹی، میرے بلاول صاحب تو یقیناً یہاں تک بھی کہ خبردار کسی نے سیکیورٹی معاملے پر کوئی کمنٹ کیا، بلاول صاحب نے تو یہ کہا تھا۔ کرنے والا کون ہے؟ اس ماحول کو بنانے والا کون ہے؟ وہ وفاقی وزراء ہے، اور اس وزراء میں سب سے پہلے نمبر لینے والا شیخ رشید ہے۔ نعمان صاحب، یہ ڈسٹرسٹ پیدا کیا خبریں لیک کر کے، جیسے شیخ رشید صاحب نے کی، جس کی ضرورت نہیں تھی، کچھ شاید چھوٹا پولیٹیکل فائدہ اٹھایا ہو؟ دیکھیں جی، میرے تو دو پوائنٹس اس کے، دو ویوز ہیں۔ نمبر ون، جمہوریت کے ہم سبھی پارلیمنٹیرینز ہیں، جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں۔ جمہوریت کا بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپس میں بات چیت کر کر مسئلے کو حل کریں، ایک دوسرے کا جو سٹینس ہے یا ویو پوائنٹ ہے وہ سنیں اور اس کے بعد ایک ملک کے مفاد میں فیصلہ کریں۔ یہ ایک موقع تھا جہاں سارے پولیٹیکل پارٹیز والوں میں آنا تھا، ساروں نے بیٹھنا تھا۔ آپ نے ڈیفینس منسٹر بھی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ان کے چیف آرمی سٹاف بھی بیٹھا تھا، انہوں نے بریفنگ دینی تھی، یا آئی سی آئی والے جنرل فیض نے دینی تھی، انہوں نے دینی تھی، جس نے بھی دینی تھی، تو بریفنگ ہونی تھی، بتانا تھا یہ چیزیں۔ سب جو پارلیمنٹیرین، جو لیجسلیٹرز ہیں، جو ان کے اوور سائٹ ایک کام ہے، انہوں نے یہ چیز کو سمجھنے کے بعد اپنا ایک جوائنٹ ڈیسیجن پر یا اپنے کانسیپٹ کو یا اپنے ویژن کو، اپنے سوچ کو ایک ڈائریکشن میں لگانا تھا۔ ویری انفارچونیٹ کہ جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں، بات چیت کرنے سے انکار ہے کہ یہ بات چیت کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو بات، یہ کوئی ایک انڈیویجول پارٹی سے بات نہیں ہو رہی تھی، یہ نہیں تھی کہ صرف پیپلز پارٹی سے والوں سے ملیں گے یا فلانے سے ملیں گے، یہ نیشنل ایشوز کو، جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس کے بعد بات کریں گے۔ یہ سب کو لے کر ساتھ بیٹھ کر ملنا تھا، سب کے سامنے بات کرنی تھی، اکیلے میں ایک ایک سے نہیں کرنی تھی۔ اکیلے میں ایک ایک سے کرتے ہیں لوگوں کو شک شبے والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، سب کے ساتھ ملنے کرنا تھا۔ اگر یہ پی ڈی ایم والوں میں تھوڑا سا ذرا میچورٹی ہوتی تو بالکل آتے، اس کے اندر آ کر بات کو سن کر اپنا ویو پوائنٹ بھی دیتے، جو بھی ان کا ویو پوائنٹ ہے وہ بھی دیتے۔ ان کیمرہ تھا، ایسے بائی دا وے ان کیمرہ جو ہوتے ہیں یہ ان کیمرہ ہوتے نہیں ہیں، جاتے ہیں پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں اور اس کے ایک سیکنڈ بعد باہر نکل کر پریس کے ساتھ بھی ان کیمرہ کا سب گڑبڑ ہو جاتی ہے، ان کیمرہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ایک موقع تھا جو مل کر بیٹھ کر بات کرنا تھا، ملک کے مفاد میں ڈسکشن ہوتی اور ایک ڈائریکشن سیٹ کرتے۔ ویری انفارچونیٹ کہ اس طرح ہوا۔ لیکن نعمان صاحب، جس طرح شیخ رشید صاحب نے پچھلی جو میٹنگز تھیں جن کا پتہ نہیں تھا، اس کی ایک ایک بات کھول کے رکھی، اس سے کوئی فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا کیا ان چیزوں سے؟ دیکھیں جی، میں نمبر ون تو میں اگر ایک ان کیمرہ بریفنگ، جیسے ہمارے جھگڑا صاحب میرے خیال میں زمانے میں شاید میرے خیال گورنر ہو گئے تھے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف آئے سینٹ کے اندر، انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ دی، اور رضا ربانی صاحب واز دی چیئرمین ایٹ دیٹ ٹائم۔ وہ ان کیمرہ بریفنگ کے دوسرے دن پریس میں سب کچھ آ گیا، اور رضا ربانی پرنسپل آدمی، گڈ مین، اس نے آگے دوسرے دن بڑا ایڈمانش کیا سارے سینیٹرز کو کہ جی یہ ان کیمرہ تھا، یہ نہیں کہ آپ باہر جا کر پریس کو باتیں کریں۔ تو اگر ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے تو اٹ شوڈ ریمین ود ان کیمرہ، اور بات یہ باتیں کرنے کی ویدر میں بات کرتا ہوں یا کھوڑو صاحب یا جھگڑا صاحب کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ یہ آپ ان کے پبلکلی نہیں بات ہوتی ہے اس کے اندر، ان بریفنگ کو۔ تو یہ میرا ویو پوائنٹ ہے۔ کھوڑو صاحب کا یہ تھا کہ شیخ رشید صاحب نے جو کی اس سے ڈسٹرسٹ پیدا ہو گیا، بڑھ گیا، اس سے ایگری کرتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں اگر کوئی بھی کرتا ہے نا، اور ایسی دیکھیں، ایک تو ہمارا قوم کے اندر آج کل یہ بہت زیادہ سارے پولیٹیکل پارٹیز میں آیا ہوا ہے، یہ ایک دوسرے پر غلط لینگویج استعمال کرنا اور ایکوزیشن کرنا، سلوگننگ کرنا، الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر ایک دوسرے پر الزام ڈالنا، اور اس کے اندر بہت پارٹیز ہیں، سارے پارٹی کی لیڈرشپ انکریج کرتے ہیں اس چیز کو۔ یہ میرے خیال تھوڑی ڈیسنسی میں اس پہ نعمان صاحب بات بلکہ میں کرنا بھی چاہ رہا تھا، یہ امین گنڈا پور صاحب نے جس طرح کی تقاریر کی ہیں گلگت بلتستان میں، مریم صاحبہ کے حوالے سے، بلاول صاحب کے حوالے سے، یہ زیب دیتی ہیں اس سطح کے لوگوں کو، ایک آدمی فیڈرل منسٹرز ہوں، اس طرح کی باتیں کرنا؟
میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. مطلب اگر آپ جیسا آدمی بھی نعمان صاحب کچھ نہیں کہے گا تو پھر بولے گا کون؟ آپ جیسے لوگ تو ہے کہ جو میں یہ کہہ سکتا ہوں میں طارق صاحب کہ میں ایسی بات نہیں کرتا. ٹھیک جی. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، یہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی طرف، چاہے اس میں نون لیگ کے بھی بعض لیڈر ہیں، دوسرے بھی ہیں، یہ کدھر لے جا رہے ہیں سیاست کو؟ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، کھوڑو صاحب کو دیکھا ہے سیاست کرتے ہوئے، سینئر لوگوں کو. اختلاف اپنی جگہ، آرگومنٹ، لگتا بھی تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہے، اپنی پولیٹیکل مجبوری کی وجہ سے کہہ رہے ہو، لیکن ایک ڈیسنسی تھی، آرگومنٹ تھا. اب تو سوائے گالم گلوچ کے کچھ نہیں ہے. شکریہ بھائی. یہ تو اس میں تو کوئی شک شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ جو کچھ وہاں پر ہوا ہے اور جس قسم کی تقاریر ہوئی ہیں اس کو تو پوری قوم کنڈیم کر رہی ہے. یہ تو دیکھیں نا، گالم گلوچ تک بات پہنچ گئی ہے. اور پھر آپ جو ہیں آپ خود دیکھ لیں کہ اس ملک میں جو ہماری ماشاءاللہ فیمیل کمیونٹی ہے اس کو بڑے ریسپیکٹ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کے سامنے کوئی ایسی بات کوئی کرنا جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی بات سمجھی جاتی ہے. لیکن پھر آ کر اور سٹیج سے ایسی بات کرنا، اور ایک منسٹر جو کہ اتنے رسپانسبل پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے بہت افسوس ہوا ان پہ، کیونکہ یہ فرام اے گڈ فیملی، مجھے اس کی فیملی کا بھی پتا ہے، لیکن اس نے ایسی بات کی تو مجھے بہت دکھ پہنچا ہے. اور میرے خیال میں کہ مجھے نہیں، پوری قوم کو اس پر دکھ پہنچا ہے. آج تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ان دا میڈیا اس پہ بات وہ کی گئی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اچھا نہیں ہوا، تو اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت افسوس ہے. اور کھوڑا صاحب اس پہ کیا کامنٹ کریں گے جو زبان استعمال ہو رہی ہے؟ اب آپ جب دیکھتے ہیں نئے لوگوں کو، خود بعض لوگ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہو. جی کھوڑا صاحب. سر بات سنیں، ناشائستہ زبان ایک تو کم پڑھا لکھا استعمال کرتا ہے، یا جو اندر سے کمزور ہے وہ استعمال کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بھڑکاتے ہوئے اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لینے کے لیے گندی باتیں کر کے شیخ سرخی بنانا چاہتا ہے. ٹھیک. وفاقی پارلیمانی جمہوریت مقصد ان کو پتہ نہیں ہے. وفاقی پارلیمانی جمہوریت کا مقصد ہے کہ آپ برداشت پیدا کرو. یہ نکتہ چینیاں اچھی زبان استعمال کرنے سے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا برداشت کرو اور چلنا سیکھو، ساتھ چلنا سیکھو. پاکستان 4 صوبے ہیں، چاروں کی ہو سکتا ہے الگ الگ بولی ہو سکتا ہے نسل دوسری ہو، لیکن وفاق میں ہم اگر کٹھے ہیں تو کیونکہ اس کا نام ہے وفاقی پارلیمانی جمہوریت. ٹھیک. ایک دوسرے کو برداشت کرو اور ساتھ چلو، ایک دوسرے کو برداشت کرو اور ساتھ چلو. اب ان سے نہیں ہو پا رہا، ہو سکتا ہے ان کی کمزوریاں سامنے آ رہی ہوں، ہو سکتا ہے عوام کے سامنے وہ بڑک مار کے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے. ہم تو بیٹیوں کو قرآن کے برابر سمجھتے ہیں. ہم کم مطلب گاؤں کے لوگ ہیں، ہم ہو سکتا ہے کم پڑھے لکھے ہوئے ہوں، لیکن بیٹی کو قرآن کے قریب سمجھتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. وہ گھر پہ آ جائے تو لوگ قتل معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک. قتل معاف کر دیتے ہیں. بیٹیوں کی تو یہ عزت ہوتی ہے. جی نعمان صاحب. لیکن یہاں میں صرف ایک چیز اس میں ایڈ کروں گا کھوڑو صاحب کی بات میں اور جھگڑا صاحب کی بات میں، کہ بیٹیوں کی بات کرتے ہیں تو میں ان سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹر شیرین مزاری بھی کسی کی بیٹی ہے. اس کے بارے میں جو پارلیمنٹ میں جو بولا گیا میں بولنا بھی نہیں چاہتا یہاں، آپ سب کو پتہ ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کی بہنوں کے بارے میں اور ان کے فیملی کے بارے میں جو لوگوں نے باتیں کی وہ بھی غلط باتیں تھی. میں سب کو کنڈیم کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں یہ چیزیں اللہ کریں کہ ہمارے پولیٹیشین اس ٹائپ ہو جائیں کہ ہم ان چیزوں میں ایک دوسرے کی فیملیز میں اور خواتین کے اوپر اس قسم کے جملے نہ کسیں. اور یہ بہانہ کوئی نہیں ہے کہ جوش خطابت کے اندر میں یہ بات کیا گیا. آئی تھنک وی شوڈ ریئلائز نتھنگ ایز جوش خطابت. اس قسم کی بات نہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے نہ کسی عورت کی بات میں ہونی، بلکہ عورتوں کا زیادہ رسپیکٹ. کھوڑا صاحب اور جھگڑا صاحب ہم سارے پینڈو قسم کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، ہم تو بہت رسپیکٹ کرتے ہیں عورتوں کی. اور اللہ کرے کہ ہماری ملک میں اتنا ساری پارٹیز میں اتنی سمجھ آئے
کہ آدمی تو جو کہے خواتین کے بارے میں ایسی بات کہنا ناموضوع. یہ تو سب کے لیے، اس میں تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں. چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو لاسٹ سیگمنٹ میں پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نعمان وزیر صاحب، آج یہ سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے یہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی. بات ہوئی، کہتے ہیں نہ آرڈیننس ہے، نہ کمیٹی نے بل منظور کیا ہے. یہ اتھارٹی کس حیثیت میں کام کر رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ مطلب کوئی قانون کس میں ایم او یو سائن ہو رہے ہیں یا مراعات مل رہی ہیں؟ یہ کس طریقے سے چل رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں جی، ویری انفارچونیٹ کہ آئی تھنک میرے دونوں کولیگز جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ایگری کریں گے اس کے اندر کہ سی پیک ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا امپورٹنٹ ایک بہت ایکٹیویٹی تھی، امپلیمنٹیشن اور پلاننگ تھی ایبسولوٹلی جو اتھارٹی کے لیے ایک، اور اس میں تھوڑے ہرڈلز آ رہے تھے کہ انسٹیٹیوشن کے اندر جھگڑا صاحب اس میں مسئلے آ رہے تھے، یہ لیگل مسئلے آ رہے تھے اس کے اندر. تو اس کے لیے بل آیا، آرڈیننس آیا، بل آیا، وہ نہیں ہوا. ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. لیکن گوئنگ بیونڈ دی لیگیلٹی آف اٹ، سی پیک اتھارٹی بننا پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اگر آپ کی انویسٹمنٹ آنی ہے، سی پیک کے انڈر انویسٹمنٹ آنی ہے تو تیزی میں آگے چلانا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. یہ کہہ دینا کہ یہ اگر اس کے اوپر فوج کا ایک افسر بیٹھا ہوا یا اس کے وہ ہے، اس کی وجہ سے آپ کس قسم کا نیگیٹو سٹینس لیتے ہیں. سوری، دنیا بھر کے اندر، پاکستان میں نہیں، اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیں اس میں کتنے پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں اور کتنے ان کے اسٹیٹ منسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، کتنے وہ ڈیفینس والے ہوتے ہیں. کوئی ڈیفینس کا آدمی ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. میں خود فوج سے میرا تعلق ہے، میں ایز اے اسکواڈریٹر ایئر فورس میں نے چھوڑی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سینیٹر نہیں بن سکتا یا میں آگے نہیں کچھ کر سکتا. تو اس کا اس پر ریزسٹنس کرنا، پرابلم کرنا، ایشوز ریز کرنا، اور یہ چاہیے کہ سارے پولیٹیکل پارٹیز، ویدر پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، they should all put their head down ان اس اتھارٹی کو امپلیمنٹ کر کے بل پاس ابھی اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے نعمان صاحب؟ اب تو نہ آرڈیننس ہے، نہ کوئی کمیٹی سے پاس ہوا ہے، نہ کوئی بل ہے. یہ کوئی لیگل اسٹیٹس ہے اس کا؟ نہیں، میرے نہیں خیال میں یہ ایک بڑا مسئلے والی بات ہے کہ اس کی لیگل سٹیٹس بنتا کہ اٹس گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ، پی این ڈی والے پلاننگ والے کر رہے ہیں اس کو. وہ جیسے پہلے باقی سب کچھ چل رہا ہے ویسے ہوتا رہے گا، لیکن اس کو سیپریٹ اینٹی نہیں ہے. وہ سیپریٹ اینٹی کے لیگل سٹیٹس سے کہتے ہیں آپ، نہ آرڈیننس ہے، نہ بل ہے، نہ کوئی نان نوٹیفیکیشن. ایسے بھی میں کہتا ہوں جیسے انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، ایک سمپل لیٹر پر بنا ہوا ہے جو پچھلے 25 سالوں سے چل رہا ہے. وہ بھی ایک سمپل ایک لیٹر تھا. اور یہ اس قسم کا جو چیئرمین کو کہتے ہیں کہ بھئی امیونٹی حاصل ہوگی، استثناء ہو، ہر چیز جو مرضی، وہ طارق صاحب وہ بالکل ہی غلط چیز ہے. وہ جو امیونٹی جو ہے نا، وہ ایک سٹینڈرڈ لیٹر لکھا ہوتا ہے کہ اگر گڈ، یہ اس میں نہیں، یہ ہر اٹانومس باڈی میں ہے. جو پچھلے پاکستان کے 30-40 سال میں جو اٹانومس باڈی بنی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ود گڈ انٹینشن اف اے ڈیسیژن از ٹیکن، اس کو آپ چیلنج کسی کورٹ میں نہیں کریں گے. دیٹ واز گڈ انٹینشن. اب اس گڈ انٹینشن کو ڈسکریشنری ہے، یہ عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ گڈ انٹینشن تھا یا بیڈ انٹینشن. لیکن یہ ورڈ ہر لیجسلیشن میں، ہر جو ایس آر او ہے یا جو چیز اس میں یہ لکھا آتا ہے، یہ ورڈ لکھا ہے. کورو صاحب سے پوچھ لیں. جی جھگڑا صاحب، پہلے تو آپ یہ سی پیک اتھارٹی کے اوپر ہی ابھی کس قانون کے تحت یہ ایگزسٹ کر رہی ہے، کیا کچھ ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو آج جو بھی باتیں کی ہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اس میں یہ اس بات پہ اتفاق ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے اور جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو اس پہ سب کی یہی رائے ہے کہ ہمیں مل کے چلنا پڑے گا. مل کے چلنے سے ہی ہمارے مسئلے حل ہوں گے. اور سی پیک جو ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس پہ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں یہ کوئی ایسے ہوا میں نہیں ہوئے. یہ تو دیکھیں کب سے چل رہا ہے سی پیک کا پروگرام. لیکن اس میں سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے جھگڑا صاحب، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ سیاست کی نظر نہیں ہو جو نیشنل ایشوز کی چیزیں. کھوڑا صاحب آپ کا کامنٹ سی پیک اتھارٹی؟ اس میں ہم یہی کہتے ہیں سیاست کی نظر بالکل نہیں ہونا چاہیے. جی کھوڑا صاحب، سیاسی جو قیادت ہے وہ بھی انشاءاللہ نہیں چاہتی کہ اس طرح ایسی کوئی بات ہو جس سے کہ ہمارے نیشنل ایشوز پہ اثر پڑے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی ان کو چلائیں اور وہ اپنا کام ٹھیک کریں. تو پھر پارلیمنٹ کو کیا ضرورت ہے؟ جی کھوڑا صاحب. جی سر، جی میں گزارش کروں، اگر کوئی اتھارٹی بنائی ہے تو ظفر اقبال جھگڑا صاحب نے جیسے کہا یا دوسروں نے کہا، اتھارٹی اگر ہے تو اس کا کوئی چیئرمین ہوگا. اس کے لیے قانون لیجسلیشن ہونی چاہیے تھی. اگر نہیں ہوئی ہے تو مجھے افسوس ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی.
ऑर्डिनेंस निकले तो निकले क्यों? क्योंकि ठीक। कंटिन्यूटी तो थी ना, सिविल हुकूमतें तो थी ना, ठीक। असेंबलियां तो मिल सकती थी ना, तो फिर ऑर्डिनेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। वो चाइना के सीधे विजिट सीधा से बिल लाते। पहले एक दिन पहले ऑर्डिनेंस निकाले, उनको बताना था कि हमने अथॉरिटी बना दी है। सर जी, ऑर्डिनेंस निकाल के किसी को खुश किया कि जी हम ऑर्डिनेंस निकाल चुके, ठीक है। इसी तरह से जनरल मुशर्रफ ने नैब वाला ऑर्डिनेंस निकाला जो अभी तक भी चल रहा है, ठीक। जो अभी तक भी ऑर्डिनेंस की शक्ल में चल रहा है, ठीक है। चलो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिली न मिली, लेकिन लफ्ज तो ऑर्डिनेंस है ना, और ऑर्डिनेंस को सारी पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं ये ब्लैक लॉज है। ठीक। अभी भी तो चलाया हुआ है ना एक, जो हमारे जजीरों पर कब्जा करने की बातें चल रही है, वो भी तो ऑर्डिनेंस है ना। ठीक बात। अब हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, और नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, ये हम सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और सब कुछ हो रहा है। अगर अथॉरिटी बनाई है, उसकी सिंपल लेजिस्लेशन होती, अथॉरिटी का कोई चेयरमैन बन जाता। अब मुझे नहीं मालूम कि इस अथॉरिटी के चेयरमैन पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी है कि उसके सवा, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी तो सिर्फ सदर साहब को है, प्राइम मिनिस्टर को होगी, ठीक। या गवर्नर साहब को है। ठीक। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी डेजिग्नेशन लिखी हुई है जिनको भी इम्यूनिटी हासिल होती है। चले, लेकिन ये वन लाइनर जो शायद झगड़ा मिनिस्टर्स साहब को ने भी कही, नहीं है। नोमान साहब, खोड़ो साहब के, वो जो नेशनल इश्यूज हैं उसके ऊपर तो नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है जो नेशनल इश्यूज के ऊपर। तो मैंने तो कहा ना कि सारे सूबों से ये डिमांड थी ठीक। कि हमें भी इसका हिस्सा दो, ठीक, बिल्कुल हमें भी इसका हिस्सा दो। 50 अरब डॉलर से ज्यादा की स्कीमें, दुरुस्त। फिर मैं क्या बोलूं, 50 अरब, नोमान साहब लास्ट सेंटेंस 500 अरब या 50, 50 क्या कहें, 50 अरब डॉलर, हाँ वो पता नहीं पाकिस्तानी कितने हो जाते हैं। जी नोमान साहब लास्ट सेंटेंस है। नहीं, मेरे ख्याल में सीपैक सारे एग्री कर रहे हैं, सबने मिलकर किया, ऑल पार्टीज एग्री ऑन इट। लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, एग्रीमेंट्स होनी चाहिए, विन विन सिचुएशन। चाइना अपना इंटरेस्ट देखेगा, पाकिस्तान में हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। जो पिछली हुकूमतों ने अपना इंटरेस्ट को गलती से सही तरह प्रोटेक्ट नहीं किया, इस वक्त वी विल प्रोटेक्ट इट, अपना नेगोशिएट करेंगे, जो भी होगा, मार्कअप रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होंगे, पेपरा का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसके मुताबिक ये दिया जाएगा। ऐसे ही नहीं दे देना किसी चाइनीज कंपनी को दे दें कि जी आप बना दें जितने कभी बनाते हैं, ऐसे फिर वापस हम करते रहे। ठीक बात है। नोमान वजीर साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब, खोड़ो साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया डिस्कशन के अंदर। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।